अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हो, और अल्लाह को ही मालूम है कि इस क्लास से वाकई अगर आपको किसी भी तरह की कोई खैर थोड़ी सी भी मिल रही हो तो अल्लाह ताला आपको इस्तकामत बख्शे और आप इस क्लास में आखिर तक मौजूद रहें। जैसा कि आप अटेंडेंस देख रही होंगी तो आपको लग रहा होगा कि कभी वाकई कुछ हालात ऐसे हो जा सकते हैं, हो सकता है कि हम कंटिन्यू ना कर पाएं, लेकिन अक्सर औकात हम अपने नफ्स के शर से और शैतान के झांसे में आ जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट चीज को छोड़कर अनइम्पॉर्टेंट चीज हमको ज्यादा इम्पॉर्टेंट लगने लगती है और हम उस तरफ चल पड़ते हैं। यह हमेशा याद रखें कि आप पूरे हफ्ते के अपने घंटे काउंट कर लें 24 टाइम्स 7, और फिर उसमें से आप 2 घंटे, और अगर आप जितने घंटे लगाती हैं, अगर 2-4 घंटे और लगाती हैं पूरे हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला, तो वो गिन लें टोटल 6 घंटे। कितना कम वक्त है और फायदा कितना है आप खुद जज कर लें। ये फायदा तो आप सोच सकती हैं अपनी अकल से, लेकिन अल्लाह ताला अपनी तरफ से बहुत कुछ अता कर देता है। हमें इस बात को समझना, और इंशाअल्लाह ताला जब सूरह अल मुल्क करेंगे तो हमारी समझ में आ ही जाएगी ये बात। आज आपको लेके चलते हैं, जब हमने पहली क्लास आपको दी थी, बहुत गौर से सब लोग सुने। मैं कोशिश करूंगी कि हर चीज को एक बार में ही बहुत अच्छी तरह बता दूं। आपने देखा होगा कि मैं हर चीज को 2-2 3-3 बार रिपीट करती हूँ, इसलिए कि वो आपको यहीं पे याद हो जाए। लेकिन वादा करें कि मैं एक बार बताऊंगी और आप 3-3 बार या कम से जितनी बार भी पढ़ना होगा घर में पढ़ लेंगी, तो यहाँ वक्त बचेगा तो सूरह अल मुल्क की तफसीर को थोड़ा और देख सकेंगे हम। ठीक है, तो बहुत गौर से सुने कि जिससे सिर्फ एक बार मैं बताऊं और आप सबको हो जाए और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाऊं। ठीक है, आपने देखा था कि इस्म की ये 2 अलामतें थी। द वेरी फर्स्ट क्लास आपको ये बताया गया था कि शुरू में अगर किसी लफ्ज के अल हो और आखिर में तनवीन हो, यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश, तो वो नाउन होगा यानी इस्म होगा। ठीक है, ये आपको इस्म की अलामत बताई गई थी। इससे हम पहचान लेते हैं कि वो इस्म है। और आपको ये भी बताया गया अब तक की क्लासेस में कि ये अल उसको खास बना देता है। यहां पे देखें, अल किताबु, जब अल किताबु कहा जाएगा इसका मतलब अब हम किसी खास किताब की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई किताब है जो नोन है, जो अगर मैं कहूं अल किताबु तो मैं उस किताब का इंट्रोडक्शन आपको पिछले सेंटेंस में दे चुकी हूं और आपको मालूम है वो वेल नोन किताब है। कहने का मतलब यहाँ पे अभी मैं कुरान की तरफ नहीं जा रही, कोई भी किताब अगर उससे पहले अल लगा हुआ है तो अब किसी खास किताब के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं किताबुन तो इसका मतलब है अब मैं किसी भी किताब के बारे में बात कर रही हूं। अभी आपको पता नहीं, हो सकता है कि ये मैथ्स की बुक हो सकता है कि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की किताब हो सकती है। इसीलिए उर्दू में इसका तर्जुमा करते हैं, क्योंकि सिंगुलर है, ये सिंगुलर की अलामत भी है, ये किताबुन। ठीक है, ये किताबुन मुझे बता रहा है कि सिंगुलर है, वरना कुतुब होता, कुतुबुन होता। ठीक है, तो सिंगुलर है तो हम इसमें फिर उर्दू में तर्जुमा करते वक्त ये बताने के लिए कि अरबिक में यहाँ पे तनवीन लगी हुई है, एक किताब लिखते हैं। अगर कहीं उर्दू में अरबिक टेक्स्ट का तर्जुमा एक किताब है तो आप समझ जाएं कि ऊपर उसके अरबिक किताबुन होगी या कोई किताब। कहने का मतलब है कि ये कॉमन नाउन की ये तनवीन क्या बताती है कि ये कॉमन नाउन है, जबकि अल क्या बताता है, प्रॉपर नाउन है। मैंने आपको बताया था कि उर्दू में असल में ये अल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अल का कोई तर्जुमा नहीं है।
تو ہم بس کتاب ہی ترجمہ کر لیتے ہیں اور ایکسپلین کر دیتے ہیں بتاتے وقت کہ یہ خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. جب اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ یہ خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. جیسے ہی سورہ البقرہ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب. آپ دیکھیں یہیں سے قرآن شروع ہو رہا ہے اور کہیں اس سے پہلے آیا بھی نہیں اور ڈائریکٹ آ رہا ہے الکتاب. تو اب یہاں بتایا جائے گا کہ یہ خاص، جب آپ کو ترجمہ بتائے گا کوئی پڑھائے گا تو آپ کو کہہ دے گا ذالک الکتاب، یہ کتاب. یہاں پر اس کتاب سے مراد قرآن ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ہم بتائیں، مطلب جو بھی پڑھائے گا وہ بتائے گا کہ یہ الکتاب ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اب یہ کسی خاص کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جو بھی پڑھا رہا ہے یا جو بھی تفسیر ہے وہ وہاں بتائے گی کہ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، الکتاب ذالک الکتاب. تو اردو میں کوئی، جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی سائن نہیں ہے کہ یہاں پہ لگا کے بتا دیا جائے کہ یہ پراپر ناؤن ہے، جبکہ انگلش میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں دا بک. انگلش میں ہے یہ پراپر ناؤن کو ڈینوٹ کرتا ہے دا. اور اس میں اے اور اے این یہ ہو گیا اس کے لیے اگر کوئی ووول سے شروع ہو رہا ہے، اور اینی یہ علامتیں ہو گئی کامن ناؤن کی. ا بک یا اینی بک، تو اس کے لیے تو اردو میں بھی ورڈ ہے ایک کتاب یا کوئی کتاب. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز پراپر ناؤن سے کامن ناؤن کرتی ہے، مطلب الکتاب پراپر ناؤن کو بتائے گا اور کتابن یعنی یہ تنوین جو ہے یہ کیا بتائے گی، کامن ناؤن کو بتائے گی. اب ایک دوسری آج میں دو باتیں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے. ایک تو یہ ہو گئی خاص اور کامن، پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. ال پراپر ناؤن اور تنوین کامن ناؤن. ٹھیک ہے، دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ اب آپ کو ٹرانسلیشن سمجھنے میں کرنے میں ہیلپ دے گی. غور سے سنیے کہ اگر کسی اسم سے پہلے ال لگا ہوا ہے، اگر میں انگلش میں پہلے تھوڑا بتا دوں تو یہ سبجیکٹ بنے گا اس جملے کے اندر، اس سبجیکٹ کا کام کرے گا. بس مجھے پہلے لکھ لینے دیجئے پھر میں بتاتی ہوں. جبکہ اگر وہ اسم تنوین کے ساتھ اس جملے میں ہے تو وہ پریڈیکیٹ کا کام کرے گا. سبجیکٹ کا کیا مطلب ہے یہ بھی بتا دوں کہ سبجیکٹ کا مطلب ہے کہ اس چیز کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے. جیسے اگر میں یہ کہوں الکتاب مفید، میں لکھ دوں کیا یہاں پر، اس میں سبجیکٹ پریڈیکیٹ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایز اے سبجیکٹ آ رہا ہے تو دیکھیں سبجیکٹ پہلے بھی آتا ہے نا، اور یہ بھی پہلے ہی آئے گا. الکتاب اگر پہلے آیا جملے میں الکتاب اور مفید. ترجمہ اس کا انگلش میں اگر میں کہوں، کیونکہ میں نے یہاں انگلش میں کیا دا بک از بینیفیشیل. ٹھیک ہے، کتاب فائدے مند ہے. تو آپ نے کیا دیکھا کہ یہ کتاب کے بارے میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں. کتاب الکتاب مفید، یہ عربک کا جملہ ہوا جس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوا کتاب فائدے مند ہے. ٹھیک ہے، اور جب اینڈ ہوگی، اگر یہ کتابن ہے اور ساتھ میں یہاں پہ کیا ہوگا، یہ الکتاب سے یہ شروع میں آئے گا. جب الکتاب شروع میں آیا، جملے کے شروع میں آیا، یہ بھی اس کی کنڈیشن ہے. کیونکہ سبجیکٹ عربک میں بھی شروع میں آتا ہے، انگلش کی طرح ہی اور اردو کی طرح ہی اور ہندی کی طرح ہی سبجیکٹ شروع میں ہی آتا ہے عربک میں بھی. تو یہ شروع میں آئے گا الکتاب. اور کتابن اگر شروع میں ہے تب نہیں، لیکن کتابن اگر اینڈ میں ہے، اینڈ کیا، آخر. اگر کتابن آخر میں نظر آ رہا ہے تو وہ پریڈیکیٹ کا کام کرے گا. یعنی یہ ایک کتاب ہے، یہ اب یہاں سبجیکٹ ہو گیا اور کتاب اس کی خبر دی جا رہی ہے نا، کتاب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، دس از اے بک، اس ٹائپ کا ہوگا اور جملہ یہ پورا کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، دس از اے بک. اب میں اگر یہاں پہ لکھوں، چلے دس از اے بک کو عربک میں لکھتی ہوں، ہاذا کتابن.
जुमला पूरा है। अरबिक में तो ये लिखना नहीं होता हमें ना, अरबिक में हमें इन्हीं हरकतों से समझना होता है कि जुमला पूरा हो गया। ठीक है, वहां कोई डैश कॉमा कुछ नहीं होता। ये कॉमा डैश वगैरह सब इन्हीं अल्फाबेट और हरकत से हमें समझ में आ जाते हैं। ठीक है, वो आयत तो समझे कि जैसा कि मैंने कहा, आयत को कभी सेंटेंस नहीं समझे, जुमला नहीं समझे। ठीक है, एक आयत के अंदर बहुत सारे जुमले हो सकते हैं। जैसे आयतल कुर्सी एक आयत है और उसके अंदर 14 जुमले हैं, 14 जुमले हैं उस एक आयत के अंदर। इसी तरह बहुत सी आयत मिलकर एक जुमले भी बन सकते हैं। 5-6 आयत चल रही हैं, आपको आयत के निशान दिख रहे हैं, वहां जुमला कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो 5-6 आयत मिलके तब जुमला बनता है। तो हमेशा याद रखिए, आयत और जुमला एक चीज नहीं है। ठीक है, आयत और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो वर्स कर दिया जाता है वो भी सही नहीं है। आयत निशानी है। ठीक है, एक निशानी है जो हमें अल्लाह ताला तक पहुंचने में, निशानी क्या, निशान क्या चीज होती है, किसी चीज का कोई निशान क्या होता है, उस चीज का सिंबल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो किसी चीज की तरफ पहुंचाता है ना, हमें किसी चीज की मार्फत कराता है। तो इसीलिए कुरानी आयात को आयात कहते हैं कि वो हमें अल्लाह की तक पहुंचाती हैं, यानी अल्लाह की पहचान कराती हैं, अल्लाह की मार्फत कराती हैं। सिर्फ अल्लाह को जानते नहीं हम कुरान की आयत को पढ़ के कि अल्लाह है और हम मखलूक हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम अल्लाह को पहचानते भी हैं, इसलिए वो आयत है। ठीक है, जुमला। तो ये देखिए, ये दो जुमले हैं। यहाँ पे देखिए अल किताबू, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट है ना, इसके बारे में बात हो रही है और इसके बारे में ये खबर दी जा रही है। और यहाँ पे हादा किताबुन, आपका ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। यहाँ पर आपको पता है कि हादा भी इसम है, क्योंकि अगर कोई चीज भी, आप बहुत सिंपल रूल रख लें, कभी लगता होगा कि दिस कैसे ना इस्म हो गया। जी हाँ, अरबिक में दिस इस्म ही है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भी दिस प्रोनाउन होता है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो वो जो है प्रोनाउन भी इसमें में ही आता है। लेकिन मोटी सी बात याद रख लें, इतना क्या सोचना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन और ये वो, है ना, हो सकता है कि भूल भी चुके हो ये सब चीजें। तो मोटी सी बात क्या है कि फेल यानी वर्ब, वर्ब तो बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है ना। अब ये दिस वर्ब तो नहीं हो सकता, इसमें किसी काम का तो नहीं पता चल रहा है, ना ही प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कुछ पता चल रहा है। तो फेल और हर्फ के अलावा सारे अल्फाज को आप इसमें डाल दें, फिर चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे वो प्रोनाउन हो। प्रोनाउन भी 4-5 तरह के हैं ना, सारे के सारे प्रोनाउन, सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है, इसम के अंदर। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट, और ये आखिर में आता है और जुमले को कंप्लीट करता है। और हम, ये तो अब समझने वाली बात थी। और ये हो गया इल्मुल यकीन। और अब चलिए आइनुल यकीन पर। हिंदी में सेम वही चीज है जो मैंने ऊपर यहाँ लिखी हुई है, ये चीजें ही यहाँ पर मतलब उसी की स्लाइड ये है कि आप लोग भी अगर लिखना चाहेंगी तो ऐसे लिख लेंगी कि ये जो है। बाकी जो ये एक्स्ट्रा मैंने अभी लिखा है, कुछ उर्दू में अगर लिखा है तो मैं हिंदी में लिख दूंगी, वरना बाकी चीजें तो इंग्लिश और अरबिक में ही है, वो तो सेम ही होंगी। ठीक है, जो ये उर्दू वाले हैं ये शुरू और आखिर, और मुझे लग रहा है कि अब सारे हिंदी वाले लोग भी इतना तो पढ़ ही ले रहे होंगे। बस ये दो वर्ड मैंने उर्दू के लिखे हैं। ठीक है, शुरू और आखिर। चैट मेरे पास खुली हुई है, अगर कोई चीज ऐसी हो, देखें बस इस स्लाइड से रिलेटेड हो तभी आप सवाल करेंगी, बाहर का कोई सवाल नहीं करेंगी। ठीक है, तो इस स्लाइड मेरे पास चैट खुली है, कोई चीज ऐसी है जो आप चाहें कि मुझे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, या कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह ताला वहां देख रही हूँ, चैट मेरे सामने है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसी तरह का तर्जुमा, ये स्लाइड हमारी अल के साथ है, ये अल है। ठीक है, ये लाम अटैच हो जाता है ना, इसलिए मैंने ऐसे रखा। और ये तन्वीन के साथ है। बाय डिफॉल्ट हर इसम पेश के साथ होता है, इसलिए आप सारी पेश तन्वीन ही देख रही हैं। लेकिन इससे पहले हो सकता है कोई चीज आए तो इसे जेर तन्वीन में कर दे, तो वो भी उसका भी तर्जुमा यही होगा। ठीक है, तर्जुमा यही होगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे पेश तन्वीन मैंने लिख दिया। लेकिन याद रखें, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी तन्वीन होगी तब नहीं, इसलिए इस स्लाइड में आप देख रही हैं कि तीनों तन्वीन मैं लेके आई हूं। ठीक है,
تو بہتر ہے کہ میں یہاں تنوین لکھ دوں، لیکن اس لیے میں نشان بھی بناتی ہوں تنوین کا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ سمجھ پائے۔ چلیے سب لگاتے ہیں، کوئی بھی تنوین ہو۔ اب اس کا الکتابو، اس کا ترجمہ ہوگا کتاب۔ اس کا ترجمہ کبھی بھی اردو میں ایک کتاب یا کوئی کتاب نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ بھی سنگولر ہے، لیکن ایک کتاب اسی لیے نہیں کرتے ہیں اردو میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سمجھ جائے کہ یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے اجمی لوگ کو پڑھانے کے لیے کہ ہم اس طرح کہیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ کامن ناؤن ہے ورنہ پراپر ناؤن ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ الکتابو بھی ایک ہی کتاب کو ظاہر کر رہا ہے۔ کنفیوز ہونے کے لیے میں نہیں کر رہی ہوں، لیکن بس اس لیے کنفیوز کرنے کے لیے اس لیے کہ جو ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک کتاب ہے اور یہ کیا بہت ساری کتاب ہے، نہیں، یہ بھی ایک ہی کتاب ہے، لیکن اب یہ خاص کتاب ہے تو ہم، جیسا کہ میں نے بتایا، اردو میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے پاس لگانے کے لیے، تو اسی ایک سے ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، ایک لفظ یوز کر کے ہم فرق کرتے ہیں ال اور تنوین کا اردو کے اندر، ٹھیک ہے؟ انگلش ٹرانسلیشن میں فرق نہیں پڑتا، انگلش میں دا لگا کے کر لیتے ہیں۔ تو الکتابو ترجمہ صرف کتاب، القرآن قرآن، المدینۃ شہر، المسجد مسجد، الحق حق۔ آپ کے لیے بہت آسان الفاظ اس لیے لا رہے ہیں کہ آپ کو ابھی ترجمہ یاد کرنا ہے سورہ الملک کا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ کو بس عربک لینگویج تھوڑا آپ سمجھیں، اس لیے ہر وقت ہم آدھے گھنٹے کی کوئی چیز لے کے آئیں گے ہر کلاس میں۔ کتاب ترجمہ ہوگا کوئی کتاب یا ایک کتاب، قرآن کوئی قرآن ایک قرآن، مدینۃ کوئی شہر ایک شہر، مسجد کوئی مسجد ایک مسجد، حق کوئی حق ایک حق۔ یہ مسجد اس جگہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مسجد یا ایک مسجد، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب اسی کو جو میں نے یہ فرسٹ پوائنٹ جو آپ کو دیا گیا تھا یہاں پہ، فرسٹ پوائنٹ، اس کے لیے یہ سلائیڈ ہے، اور جو سیکنڈ پوائنٹ بتایا تھا میں نے کہ ال کے ساتھ ال سبجیکٹ ہوتا ہے اور تنوین کے ساتھ اگر آخر میں وہ آ رہی ہے، یاد رکھیں یہ اسم آخر میں آ رہا ہے تو یہ پریڈیکیٹ ہوتا ہے، اسی کو یہاں دکھانے کے لیے جملہ لے کے آئے۔ اب دیکھیں یہ پورا ایک جملہ ہے، واللہ غفور، اور اللہ غفور ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ بخشنے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ میں نے بہت بار آپ کو شاید بتا رکھا ہے، اور نہیں بھی بتا رکھا ہے، جو لوگ نئے ہیں اس کلاس میں تو وہ سن رہے ہیں، پہلی بار ہی صحیح سن رہے ہیں۔ غفور، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے بخشش، اور غفور کے شیپ میں جب یہ لفظ آیا تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شیپ بتا رہا ہے ہم کو، تو اس کا ترجمہ میں نے اسی لیے ایسے کر دیا کہ وہ سلائیڈ پھر ہماری وہ ہو رہی تھی، اگر پورا یہاں پہ لکھ رہے تھے اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے تو میں نے غفور ہی سوچا کہ اب تھوڑا تھوڑا ہم عربک میں ہی میں آپ کو دھیرے دھیرے لے کے چلوں گی، ٹرانسلیشن کی ضرورت نہ پڑے، جب عربک پڑھیں تو عربک میں ہی سمجھیں۔ اور اللہ، کیونکہ اس کا مطلب تو میں نے ایکسپلین کر دیا نا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور غفور کو میں نے اس لیے بھی سوچا کہ استغفر اللہ، اگر ہمیں غین فارا کا مطلب ہی نہیں پتا تو پھر ہم کیا استغفر اللہ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ پتا ہے، پتا ہونا چاہیے۔ تو غفرہ کا مطلب ہوتا ہے، عربک میں اس کی ڈیفینیشن ہے ستر الذنب وتجاوز عنہ، مطلب گناہوں کو گناہوں کو ڈھانپ دینا اور ان سے درگزر کرنا، وتجاوز عنہ، یہ عربک ڈیفینیشن اس کی یہ ہے غفور کی، کہ گناہوں کو جب اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے تو غفرہ کا کیا ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھپا دینا، گناہوں کو ڈھانپ دینا اور ان سے درگزر کر دینا، اس پہ سزا پھر نہ دینا، ٹھیک ہے؟ یہ ہوتا ہے غین فارا کا مطلب۔ اور جب یہ غین فارا اس شیپ میں آیا تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور ہے، اور اللہ غفور ہے، اور یہ ہم لوگوں نے سورہ ملک میں بھی کیا ہے، کہ جو بھی آیات کی ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ کریم، جب یہ تنوین کے ساتھ، اب یہ خبر بن کے آ رہا ہے نا، یہاں پہ یہ سارے الفاظ خبر بن کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو جملہ پورا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی فل سٹاپ لگا ہوا ہے اور ادھر بھی فل سٹاپ لگا ہوا ہے. تو اللہ کریم، اللہ کریم ہے. اللہ سمیع. اب اچھا دیکھ لیں، کریم یہ ہم نے کہا کہ یہ فعول کے اس پہ ہے، یہ اتنا نہیں بتایا، لیکن یہ فعیل کے وزن پر ہے. فعیل کے وزن پہ کریم، ٹھیک ہے، یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے اور یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے. یہ تین الفاظ اسی لیے ہم لے کے آئے کہ دیکھیں کریم، اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت کرم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اگر جس وقت ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اس وقت کرم بند ہو سکتا ہے، نہیں، کیونکہ اس فعیل وزن میں یہ صفت ہوتی ہے، اس وزن کے اندر جو بھی لفظ آئے گا اس لفظ کے اندر بریک نہیں ہوتا، کنٹینیوٹی ہوتی ہے، لگاتار پنا ہوتا ہے، مسلسل وداؤٹ اینی بریک ہوتا ہے. تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے. جب ہم مصیبتوں میں بھی ہوتے ہیں اس میں بھی وہ کرم کر رہا ہوتا ہے. وہ ہماری عقل ایسی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے، ہے نا. ہمیں جب بہت تیز بخار ہوتا ہے تو ہم بستر میں جا کے پڑ جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا اتنی طبیعت خراب ہے میری اور ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. اگر بخار نہ آیا ہوتا تو شاید کہ ہم باہر سڑک پہ ہوتے اور ایک بڑا سا ایکسیڈنٹ ہوتا، ہے نا. ہو سکتا ہے کہ ہم ویل چیئر پہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس وقت بخار تھا، وہ چیز تو ہمیں پتہ نہیں چلی، ہم سوچ رہے ہیں ہمیں بخار ہے. یہ کیسا کرم ہے؟ ہم نے تو قرآن میں پڑھا اللہ کریم، اور کریم کا مطلب تو وہ ہمیشہ کرم کرتا ہے. تو اللہ کے کرم ہمیں سمجھ بھی نہیں آتے کیونکہ ہماری عقل جو ہے بہت ناقص ہے، ہماری عقل اپنے حساب سے سوچتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کریم، یاد رکھیے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس وزن پہ جب بھی اللہ کی کوئی صفت آئے گی تو آپ یہ سمجھیں گی کہ اس میں پلک جھپکنے کی بھی بریک نہیں ہے، پلک جھپکنے کی بھی گیپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ چاہے آپ کی سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، میری سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، لیکن اللہ کریم، اللہ کریم ہے، ہمیشہ کرم کرنے والا ہے. اور اس میننگ میں کرم کرنے والا کا بھی میننگ آتا ہے. اس کی جب دیکھیں آگے دونوں میں والا ہے، چونکہ میں نے یہاں پہ غفور اور کریم ہی یوز کر لیا ہے نا، تو اس وجہ سے وہ دیا نہیں. اس کی جب اردو میں میننگ کریں گے تو والا والا کا بھی میننگ آتا ہے، کرم کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. میں نے جب بولا تھا تو بولا تھا یہاں بھی. ٹھیک ہے، تو اس وزن میں کی یہ دو خصوصیت یاد رکھیں کہ بہت اچھا. دوسری بات کہ مبالغہ بھی ہے، ایسا ویسا تھوڑا موڑا کرم نہیں کرتا، بہت زیادہ کرم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسری پراپرٹی کیا ہے کہ مبالغہ بھی ہے، بہت زیادہ کا بھی میننگ آتا ہے. تو زیادہ یہ، اور تیسرا کیا لکھوں؟ مسلسل لکھ دوں، مسلسل لکھ دوں. مسلسل مطلب نو بریک، ٹھیک ہے، لگاتار. اب دیکھیں یہ تو بہت خوشی کی بات ہو گئی، اب یہ فکر کی بھی بات ہو گئی. اور فکر اور خوشی دونوں ہی ہے، خیر الحمدللہ. اللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے. کبھی ہم دعائیں مانگتے ہیں پوری نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے سن ہی نہیں رہے. ہم کبھی بول بھی دیتے ہیں کہ ہم اتنے دن سے دعا مانگ رہے ہیں، لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری سن ہی نہیں رہا ہے. ایسے نہیں بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارا سن رہا ہے، یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو اوپر جانے نہیں دے رہے. اپنے اوپر فکر کرنی ہے کہ کیا بات ہے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ میری سنتا نہیں، اللہ تعالیٰ میری سن ہی نہیں رہا ہے، ہم تو 5 سال سے دعا کر رہے ہیں سن ہی نہیں رہا ہے. یہ غلط الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، ایسے نہیں بولنا ہے. کیونکہ کیا آپ نے سن لیا آج کہ اللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے. یہ ترجمہ تو دیکھیں بس اتنا کر دیا، اللہ سننے والا ہے. شاید کہ ہم نے یہی ترجمے پڑھے ہیں اسی لیے ہم بول بھی دیتے ہیں ایسی غلط باتیں. اللہ ہمیشہ سننے والا ہے، بنا کسی بریک کے سننے والا ہے. وہ پوری دنیا مل کر، لگتا ہے آگے کلاس ہی نہیں ہوگی آج، پوری دنیا ایک ساتھ بولے، وہ ہر پوری دنیا، چرند پرند، مطلب کہ ہر طرح کی مخلوق ایک ساتھ بولتی ہے. وہ ہر مخلوق کی آواز کو الگ الگ اتنا کلیئرلی سنتا ہے کہ جیسے بس وہ ہو اور میں ہوں.
اتنا کلیئر وہ سنتا ہے. تو اس کی سماعت کو ہم اپنے سماعت سے نہ، ہم جب کوئی ہم سے بولتا ہے ہم نہیں سنتے ایسے ہی ہم نہیں. تو اللہ سمیع. اب آپ نے یہ تینوں اب اسی فعیل کے وزن پر ہے، تو بس اب آپ خود سمجھ لیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور ہماری غلط باتوں کو بھی سنتا ہے. جو ہم الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں، کبھی نوکر سے، کبھی اس سے، کبھی اس سے، وہ سب سنتا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ہم نوکر میرے اس لیے بول دیا، سب آرڈینیٹ اس لیے بول دیا کہ وہ ہمارے انڈر میں ہوتے ہیں نا، تو تھوڑا سا ہم کبھی لاپرواہی میں کچھ بول سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر وقت سنتا ہے، ہم چاہے اچھی بات کر رہے ہیں چاہے غلط بات کر رہے ہیں، ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ غلط بات ہے تو اس وقت اس نے نہیں سنا، ہم جب بولتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے ہم کو. تو اللہ سمیع، آج سے یاد رکھیے گا کہ یہ فعیل کے وزن پر ہے. پھر اللہ بصیر، وہ ہمیشہ دیکھتا ہے. ایک دم ڈارک سے بھی ڈارک کمرہ ہو، اندھیرے میں بھی اندھیرا ہو، اس کو وہاں بھی ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے ہم کو ایک دم سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے. اتنا کلیئر اس کو نظر آتا ہے، اور اس دیکھنے میں کوئی بریک نہیں ہے. ہماری آنکھ تو سوتی بھی ہے، جھپکتی بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اندھے بھی ہو سکتے ہیں ہم. لیکن اللہ بصیر، اب فعیل کے وزن پر ہے، آپ سمجھ لیں مبالغہ بھی ہے، مسلسل بھی دیکھتا ہے، کسی طرح کا کوئی بریک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ بصیر. اور پھر اسی طرح النبی صادق، نبی سچے ہیں. اب یہاں پہ نبی جو ہے سنگولر ہے، یہ آگے خبر بھی جو آ رہی ہے وہ سنگولر ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ کو تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے. کیونکہ اللہ کی عزت کا آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنے بلند مرتبے پر ہے کہ ہم اسے والا ہے کہیں، چاہے ہم اس سے کہیں اللہ تو مجھے، ہے نا. یہ چیزیں، یہ جملے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، ہمیں قربت کا احساس ہوتا ہے نا. لیکن عزت وہیں کی وہیں رہتی ہے. لیکن نبی، کسی نبی کے بارے میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی سچے، تو سچا ہے پھر نہیں بول رہے، کیونکہ ان کی عزت ہے، ان کی ہمیں. تو النبی صادق، نبی سچے ہیں، یہ سنگولر ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ پلورل نہیں ہے، سنگولر ہی ورڈ ہے. لیکن ہم ادب میں بول رہے ہیں، میں لکھ دوں ادب کی وجہ سے. اردو ادب کا کیا طریقہ ہے، جس ہم اپنے سے بڑے کو ایسے بولتے ہیں نا. بہرحال اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو اللہ اکبر ہے. لیکن اللہ کو ہمارے ان الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمیں مخلوق کو عزت دینے کے لیے ان الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے النبی صادقن کا ترجمہ کیا نبی سچے ہیں. لیکن یاد رکھے کہ یہ ہیں کا مطلب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ عزت کی وجہ سے یہ دکھ رہا ہے آپ کو. اس کے بعد کر لیتے ہیں آج کی دعا. تو آپ نے دونوں طرح کی سلائیڈز دیکھ لی کہ ہم اس کا، اگر جملے کے بیچ میں ادھر ادھر کچھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خاص، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عام، مطلب کوئی بھی. جبکہ اگر کسی جملے کی کنسٹرکشن میں ہے اور وہ اینڈ میں آ رہا ہے اگر، تو پھر وہ جملے کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا سب کی؟ جب بھی آیتوں میں آئے گا تو میں پھر بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہ تو بس ایک انفارمیشن دے دیتے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل میں پھر آیت کے بیچ میں نہ بتانا پڑے، لیکن پھر بھی بتاتے رہیں گے ہمیشہ، کبھی چھوڑیں گے نہیں. یہ ہے دعا ہماری، جو کہ ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 97 اور 98. اکثر سوال آ رہے ہیں کہ نماز تو اچھی ہو گئی الحمدللہ، لیکن تھوڑا سا کنسنٹریشن کی ابھی بھی کبھی کبھی پرابلم رہتی ہے. تو اس کے لیے یہ دعا یاد کر لیجئے، اور نماز پہ کھڑے ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے. دیکھتے ہیں یہ دعا. ربی کا مطلب ہے اے میرے رب. ربی، اے میرے رب. رب کہہ کے ہم کیوں دعا کر رہے ہیں؟ دعاؤں سے پہلے ربی کہہ کے اللہ کو کیوں پکارتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے. اعوذ، میں پناہ لیتی ہوں. میں پناہ لیتی ہوں یا چاہتی ہوں، دونوں ہی ہے. ٹھیک ہے، میں پناہ چاہتی ہوئی آپ، میں پناہ میں آتی ہوں، میں پناہ لیتی ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ میل کے لیے بھی یہی ہے.
बिका तेरी। इसमें दो लफ्ज हैं, बी जिसका मतलब है साथ, और का जिसका मतलब है यू मेल, यानी तुम, तू मेल मुजक्कर। ठीक है, तो बिका साथ तेरे, इस साथ तेरे वो कुछ तर्जुमा है, मैं पनाह लेती हूं साथ तेरे, तो उर्दू में फिट नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं पनाह लेती हूं तेरी। मिन से, किस चीज से पनाह। ठीक है, मैंने औदू के साथ देखिए, जिसकी पनाह ली जाती है वो बी के साथ, और जिससे बचने की कोशिश की जाती है वो आता है मिन के साथ। किससे बचना है हमें, ठीक है, किससे बचना है, हमजात शयातीन। हमजात, अब देखिए ये आपको पता है, आती, आती की साउंड क्या, आत, ये वो आपका था ना, जमा मुअन्नस की अलामत आत, तो वही है, वसवसों से, मिन हमजातिस, तो ये हो गई वसवसों। ये जो आपका था मिन हमजाती, ये देखिए ये मुरक्कब जारी है, ठीक है, मतलब ये हरफे जर है मिन, और ये हमजातू था, इसकी वजह से ये हमजाती हो गया, मिन की वजह से ये क्या बन गया, हमजाती। तो वसवसों से, ठीक है, अब किसके वसवसों से, किस तरह के वसवसों से, अब उसके बाद देखें ये हमजाती, हमजाती के शुरू में अल नहीं नजर आ रहा है ना आपको, और ना आखिर में तनवीन नजर आ रही है, हालांकि ये है तो इस्म। तो इससे ये अंदाजा हुआ कि ये वो वाला मुरक्कब हो सकता है, ताल्लुक वाला, है ना, मुरक्कब इजाफी जिसको मैंने कहा था, ताल्लुक वाला। आगे देखते हैं, अगर हमको कोई जेर की हालत में मिल जाएगा कोई हमको इस्म, तब हम डिसाइड कर लेंगे कि जी हाँ ये ताल्लुक वाला है। तो हमें यहां जेर की हालत में एक मिल भी गया, तो ये हमारा हो गया मुरक्कब इजाफी, मतलब शैतान के वसवसों से। ठीक है, ए मेरे रब, मैं पनाह चाहती हूं तेरी, या अब दुआ अगर पूरा एक लाइन में अगर करें, मैं तेरी पनाह में आना चाहती हूं शैतान के वसवसों से, मतलब क्या है, शैतान के वसवसों से बचने के लिए। ठीक है, तो हमजात शयातीन, और शयातीन क्या है, शैतान की वो है, तो शैतानों, जब तक मैं वहां पे कोई सवाल ऐसे ना करूं ना, कि मुझे पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है कि मैं थोड़ा क्वेश्चन स्टाइल में इसलिए करती हूँ कि आप सो ना जाएं, या आप आप भी एक्टिव रहें। तो क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ऐसे मैं बोलती हूँ, इसका मतलब हरगिज नहीं कि आप चैट में लिखें, क्योंकि कुछ लोग चैट से डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, तो आप लिखें नहीं जब तक कि मैं कहूं ना कि चैट में लिखें। अगर मैं जब कहूं चैट में लिखें तब लिखें प्लीज, ठीक है, वरना मत लिखें, वरना आप बस गौर से सुने, और जब मैं सवाल करती हूँ इसको क्या कहते हैं तो आप आंसर करें वहां पे, बाद में मैं बोलती हूँ आप मैच करें कि सही हो गया। तो रब्बी, ए मेरे रब, अऊजु, मैं पनाह लेती हूं, बिका तेरी, मिन हमजाती शयातीन, ये है आपका, मैं लिखती चलूं, ये है, बस मीम लिख रही हूं और फिर आगे जारी लिख दे रही हूं, ये हरफे जर है ना, आपको हमने 5 बताए थे, बी फी मिन इला अला, जो बहुत कॉमन वाले हैं वो बताए थे, हैं 11, लेकिन मैंने 5 या 6 आपको बताया। तो मीम का मतलब होता है मुरक्कब, और ये जारी, क्योंकि ये हरफे जर है इसने जेर दे दिया, और ये है मुरक्कब इजाफी। और मैंने कहा था इजाफी के आगे मैं ताल्लुक वाला भी लिखूंगी, ये ताल्लुक बताता है, ठीक है, तो ये मुरक्कब इजाफी हो गया क्योंकि उसकी शर्त पूरी कर रहा है। वह, और अऊजु, मैं पनाह लेती हूं, चूंकि ये कुरान की है तो मैं इसको लेता हूं ही कर देती हूं, ठीक है, कुरान की आयत है, सिर्फ दुआ तो नहीं है ना।
تو میں لیتا کا ہی ترجمہ کر دیتی ہوں، لیتا لیتی دونوں ہی ہے۔ آپ جب دعا مانگے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنے ہی لیے مانگ رہی ہیں، اور بالکل صحیح ہے، لفظ یہی ہوتا ہے۔ تعالیٰ لیتا لیتی دونوں لکھ دیتی ہوں۔ وَأَعُوذُ، اور میں پناہ لیتا ہوں یا لیتی ہوں، بکا، تیری۔ کیوں میں نے کہا کہ اعوذ میں لیتا لیتی دونوں میننگ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مذکر اور مؤنث یعنی میل اور فیمیل کے لیے سیم لفظ ہی ہوتا ہے اعوذ، ٹھیک ہے؟ ربی، اے میرے رب۔ دیکھیے کیسے عاجزی کے ساتھ اللہ نے سکھایا ہے دعا کرنے کو، حالانکہ یہاں پہ کہہ چکے تھے، ہے نا؟ یہاں پہ کہہ چکے تھے رب، لیکن پھر کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بہت ہی پیارا انداز ہے اگر آپ اس کو سمجھ کے دیکھیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اس ربی کو کھینچیں گی نہیں آپ، اگر آپ کھینچیں گی تو پھر یہ مطلب ہی نہیں بدل جائے گا۔ اس ب کی زیر کو بس ایک حرکت پڑھنا ہے، اگر ربی کر دیا مین غلط ہو گیا۔ اور میں پناہ لیتی ہوں تیری، ربی، اے میرے رب، ان، یہ کہ، دیٹ جو انگلش میں کہہ دیتے ہیں دیٹ، ہا ضاد را، حاضر، اسی سے حاضر بنتا ہے نا، ہا ضاد را، کہ وہ میرے، یحضرونی، اب یہ دیکھیں یہ تھا یہاں پر، یہ سب نماز کی کلاس میں ہو چکا ہے، تو جو لوگ وہاں کر چکے ہیں ان کی ریویژن ہے۔ یحضرونی یہ تھا ایکچولی، کیونکہ کبھی دیکھیں اونا کی آواز آپ کو دی گئی، اونی کی آواز تو میں نے کبھی بھی نہیں دیا نا آپ کو۔ آپ کو کیا میں نے آواز دی؟ اونا، اینا، ہمیشہ جمع کے ساتھ زبر والا نون دیا، کبھی زیر والا نون نہیں دیا میں نے جمع کے ساتھ، اونا۔ تو یہ جیسے ہی یہ زیر یہاں نظر آتی ہے، یہ الرٹ کرتی ہے کہ یحضرونی، تو حالانکہ آپ تو جو پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں تب تو یہ درون کر دیتے ہیں، لیکن دیکھتے تو ہے نا، نظر تو آتی ہے زیر، تو جیسے یہ زیر نظر آتی ہے الرٹ کر دیتی ہے کہ یہ کبھی بھی اونی کی ساؤنڈ تو ہوتی نہیں ہے جمع مذکر کی۔ تو یہ ہے ایکچولی کہ وہ حاضر ہو میرے پاس، وہ حاضر ہوں پلورل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ حاضر ہوں میرے پاس۔ اب یہ یا حذف کر دی گئی، ٹھیک ہے، کہ جس سے آپ جب اس کو پڑھیں، آیت کو پڑھیں تو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، تو دیکھیں آپ کو صحیح آ رہا ہے نا؟ اگر یحضرونی یہ یا یہاں موجود ہوتی تو اس کو پڑھنا پڑتا، تو پھر آپ کا وہ یو نو اس طرح سے آواز اینڈ کی جو آ رہی ہے وہ مس ہو رہی تھی۔ حالانکہ کہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس یا کو یہاں پہ حذف کرایا، اور اس کی جگہ پہ یہ زیر کا نشان چھوڑ دیا گیا۔ یہ زیر کا نشان اس یا کی پریزنس کا پتہ دیتا ہے، اس یا کا نشان یہ زیر دیتا ہے، کیونکہ اصل آواز اس کی ہے۔ اگر یہ یا نہ ہوتا تو یہ ہوتا یحضرونا، ٹھیک ہے؟ یہ اونی کی آواز بتا دیتی ہے کہ وہ، اب یہ یا سے ہم کو پتا چل گیا وہ، ہا سے پتا چل گیا حاضر، حاضر ہو جاتے ہیں نا یہ شیطان ہمارے زندگی میں، جب بھی ہم کچھ کرنے چلیں، کچھ سوچنے اچھا چلیں، تو یہ حاضر ہو کے ہمیں وہ کرتے ہیں، فوراً سامنے وہ حاضر ہوں، کیونکہ جمع ہے، یہ شیاطین جمع ہے نا، تو ان کے ہی لیے یہ بات ہو رہی ہے۔ وہ حاضر ہوں، یہ زیر سے پتا چل رہا ہے میرے، اب وہ حاضر ہوں کیا میرے، تو اردو میں لگائیے میرے پاس، یہاں پاس کا کوئی ورڈ نہیں ہے، لیکن ترجمے میں آئے گا تبھی سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ حاضر ہوں میرے پاس۔ یہ درونی کا ترجمہ آپ کر لیجئے گا، وہ حاضر ہوں میرے پاس، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے الحمدللہ کہ یہ پوری ہوئی دعا ہماری، اللہ کا شکر ہے۔ اور اب چلتے ہیں اپنی تجوید کی کلاس میں، جس میں ہم لوگ کر رہے ہیں سورہ الملک۔
ہم لوگوں نے کر لی تھی آیت نمبر 10 تک. کرنا تو مجھے چاہیے تھا 11 تک، لیکن پھر لگا کہ آپ لوگوں کو زیادہ نہ لگے، کیونکہ بات جو چل رہی تھی وہ 11 میں پوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک کوئک دیکھ لیتے ہیں. اس کو میں بڑا کرتی ہوں اور یہاں دکھاتی ہوں آپ کو کہ سورہ الملک، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف اور ہمارے عمل میں بھی امپروومنٹ کے لیے بہترین سورہ. تو اس کا ترجمہ جلدی سے ایک بار دیکھتے ہیں، آپ سب کو یاد ہی ہے. بسمی، ساتھ نام اللہ ہی اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ بھی فعیل کے وزن پر ہے، اس لیے میں یہ سب بول رہی ہوں. تبارکہ بہت بابرکت ہے، الذی وہ جو، بیدہ اسی کے ہاتھ میں ہے، الملک بادشاہت، وہوا اور وہ، اللہ پر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. الذی وہ جس نے، خلقا پیدا کیا، الموتا موت کو، والحیاتا اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، تم سب کو، تم سب کو، ایکم کون تم میں سے، احسنو زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں، وہوا اور وہ، العزیز بہت زبردست ہے. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی فعیل کے وزن پہ، عزیز. یہ لگا تو ہو سکتا ہے آپ کو نہ سمجھ میں آئے، لیکن صرف اس کو لگا عزیز، یہ وزن آپ پہچانیں گی اس طرح سے بولے العزیز، پھر بولے فعیل، سیم ساؤنڈ آ رہی ہے. وہوا اور وہ، العزیز بہت زبردست ہے، الغفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کس طرح کرا رہے ہیں. پھر ہمیں اکثر جو خیال آ جاتا ہے کہ ہم پیدا ہی کیوں ہوئے، اور یہ موت اور پیدا ہونے کا کیا کیا وہ ہے نا، اس طرح کے سوال دماغ میں آتے ہیں. تو اس کا جواب یہاں پہ ہے کہ تاکہ وہ آزمائے ہمیں کہ کون اچھا ہے عمل میں. الذی وہ جس نے، خلقا پیدا کیا، سبع سات، سماوات آسمانوں کو، طباقاً اوپر تلے، تہبت ہے، اوپر تلے یاد کیا ہوگا آپ نے. ما نہیں، ترا تم دیکھو گے، فی خلقی تخلیق میں، الرحمانی رحمان کے، من تفاوت کوئی خلل، کوئی کمی. فرجعی پھر لوٹاؤ، پھر اور ارجی لوٹاؤ، فرجعی پھر لوٹاؤ، البصرا نگاہ کو، حل کیا، ترا تم دیکھتے ہو، من فطور کوئی شگاف، یا کوئی شگاف تو سمجھتی ہے نا آپ، شگاف مطلب کسی طرح کا کوئی کریک. ثم پھر، ارجعی ثم ارجعی ایک ساتھ پڑھ لیں آپ، ثم ارجعی پھر لوٹاؤ، البصرا نگاہ کو، کرتینی بار بار، ینقلب لوٹ آئے گی، وہ لوٹ آئے گی. آگے چونکہ البصرو آ رہا ہے نا، اس لیے وہ یہاں پہ نہیں بولا، یہ یا بتا رہا ہے وہ، لیکن آگے ہم بولیں گے البصرو نگاہ ہے نا، تو اس لیے لوٹ آئے گی، الیکا تیری طرف، البصرو نگاہ، خاسین ذلیل ہو کر، اور ہوا وہ، حسیر تھکی ہوئی ہوگی. عربک میں تھکنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، جس میں حسیر جو ہے وہ بہت زیادہ سب سے سپرلیٹو ڈگری کا ورڈ ہے. وَلَقَدْ اور، البتہ تحقیق، اور لام یہ لا البتہ، قد تحقیق، یہ دونوں لفظ یقیناً کے لیے استعمال ہوئے ہیں. زینا مزین کر دیا ہم نے، السماء الدنیا دنیاوی آسمان کو، آسمان دنیا کو یا آسمان کو دنیا کے، بمصابیح سات، بی کا مطلب ہے سات، مصابیح مطلب چراغوں، سات چراغوں کے، اور جعلناہا اور بنایا
ہم نے انہیں، ہاں انہیں کنہیں، انہی چراغوں کو، رجومن مارنے کی چیز، للشیاطینی شیاطینوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ سعیر بھی دیکھ لیں، یہ فعیل کے وزن پر ہے، تو جب بھڑکتی ہوئی آگ سمجھے تو سمجھ لیں کہ مسلسل بہت زیادہ، اور ڈکشنری میں میننگ بھی اس کا یہی ہے کہ ہمیشہ جلنے والی آگ۔ وَلِلَّذِينَ اور ان کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، بربہم ساتھ اپنے رب کے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر اور کتنا برا ہے المصیر ٹھکانہ۔ اذا جب، القو وہ ڈالے جائیں گے، مطلب جنہوں نے کفر کیا وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس کا، شہیقن چیخنا، اور جیسا کہ میں نے بتایا چیخنا، دہاڑنا، اور یہ بہت بری آواز ہوگی، وہیا اور وہ، تفور جوش کھا رہی ہوگی، تکادو قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے، من الغیظ غصے سے، اور جو غضب بھی غصے کا میننگ ہوتا ہے، لیکن غیظ غضب کا بڑا فارم ہے، ٹھیک ہے، غضب سے زیادہ والا ورڈ ہے یہ، اور بھی زیادہ غصے والا، من الغیظ غضب سے، کلما جب بھی، القی ڈالی جائے گی، فیہا اس میں کس میں، جہنم میں، فوجن کوئی جماعت، اب دیکھیں فوجن کا یہاں پہ کیا ترجمہ کیا، کوئی جماعت کر رہے ہیں نا، کوئی جماعت کیوں کر رہے ہیں کوئی جماعت، کیونکہ تنوین آ رہی ہے، تو جہاں اس طرح کے ترجمے دیکھیں گی تو جو بھی سیکھا ہے اس کو آپ غور کریں گی، ٹھیک ہے۔ سألہم پوچھیں گے ان سے، کون پوچھیں گے، خزنتہا جو اس کے نگہبان ہیں، نگران اس کے کس کے، جہنم کے، علم کیا نہیں، یأتکم آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا، کوئی وارن کرنے والا، کوئی خبردار کرنے والا، قالو وہ کہیں گے، اب دیکھیں یہ میں بتا دوں کہ یہ قالو یہ سب پاسٹ ٹینس کی بات ہے، ٹھیک ہے، قالو انہوں نے کہا، کنفرم ہے کہ یہ ڈائلاگ ہونے والے ہیں، یہ ڈائلاگ ہو کر رہیں گے، پاسٹ ٹینس میں کے ورڈ آ رہا ہے فیوچر کے لیے، قالو وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، قد تحقیق، جاءنا آیا تھا ہمارے پاس، نذیر ایک ڈرانے والا، اب یہاں دیکھیں ایک ڈرانے والا بھی ترجمہ، کوئی ڈرانے والا تو نہیں کریں گے نا، ایک ڈرانے والا بھی کر سکتے ہیں، فکذبنا پس جھٹلا دیا ہم نے، یا تو جھٹلا دیا ہم نے، وقلنا اور کہا ہم نے، ما نہیں، نزلہ نازل کیا، اللہ اللہ نے، من شیئن کوئی چیز، مطلب تمہارے اوپر جو ہے وہ اللہ نے نازل نہیں کی ہے، اللہ نے تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، ان کو مانا نہیں میں نے اور ان کو جھٹلا دیا، ان نہیں، انتم تم، الا مگر، فی ضلال کبیر بڑی گمراہی میں ہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہی میں ہم تھے، لیکن جو ڈرانے والا آیا تھا ہم نے اس کو پہلی بات تو جھٹلایا، اور یہیں پہ چھوڑا نہیں، اس کو ہی مشہور کر دیا، اس کے بارے میں ہی کہا کہ وہی گمراہی پہ ہے، ضلال کہتے ہیں ضاد لام لام گمراہی کو، بڑی گمراہی پر ہو، وقالو اور وہ کہیں گے، دیکھیں یہ قالو ہے، یہ پاسٹ ٹینس کا ورڈ ہے فیوچر کے لیے، تو کنفرم ہو جائیں کہ یہ بات ہے، وقالو اور وہ کہیں گے، لو اگر، کننا ہوتے ہم، یہ کن اور نہ دونوں مل کے ہے، ہوتے ہم، نسمعو ہم سنتے، او یا نعقلو ہم سمجھتے، ما نہ کننا ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں، یعنی پیپل آف دا فائر ہو گئے نا، پیپل آف دا فائر ان لوگوں میں ہم شامل نہ ہوتے، آگ والوں میں نہ ہوتے ہم، یہ تھی، اور اس کی آگے کی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے مجھے پیچھے لے کے چلنا پڑا، اللہم اجرنی۔ اب چلتے ہیں اپنی آیت پر،
اس لیے تھوڑا سا محنت پہ آ جائیں، جس سے کہ کم از کم ایک بات جو چل رہی ہو وہ تو میں لے لوں، اور بہت آرام سے دیکھیں، ایک دن میں اگر کوئی کوشش کرے نا تو ایک دن میں یاد کر لے کتنی آیتیں، لیکن ایک ہفتے میں اگر 6 7 8 آیتیں آ جائیں تو پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے، ہمت کر کے کر لیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی انہی کی بات چل رہی ہے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جھٹلا دیا انہوں نے، اور پھر بعد میں وہ پچھتا رہے ہیں، کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش ہم نے دیکھیں، سمجھنے سے پہلے سننے کی بات آئی ہے نا؟ تو اس چیز کو بھی بہت، جو بھی پڑھتی چلیں اس کو اپنی زندگی کے اصول میں شامل کرتی چلیں، ٹھیک ہے۔ فَاعْتَرَفُوا، تو اور یہ آئین رافا اس کا روٹ لیٹر ہے، لیکن اب دیکھیں بیچ میں جب یہ تا آیا تو اعتراف ورڈ آپ بولتی ہیں، ٹھیک ہے، اعتراف وہ اسی ورڈ سے اردو میں بھی لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاسٹ ٹینس کی ہے بات، پاسٹ ٹینس میں آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا۔ اگر ہم اس کو ایز اٹ از ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ پاسٹ ٹینس کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ کیوں استعمال کیے ہیں؟ بار بار میں بتا رہی ہوں، فیوچر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاسٹ ٹینس کے الفاظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ انسانوں کو، جنوں کو یقین آ جائے کہ یہ ایسا ہے جیسے ہو چکا، ہو کر رہے گا۔ یہ ایسی بات ہے جو آگے بتائی جا رہی ہے کہ ہو کر رہے گی، تو پس وہ اعتراف کر لیں گے۔ دنیا میں تو اعتراف نہیں کیا، لیکن وہاں جہنم میں اب وہاں پہ اپنی غلطی ماننے کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور نہ ہی اعتراف کرنے کا۔ تو فا کا مطلب ہے تو، اعترفو یہ بتا رہا ہے وہ اعتراف کر لیں گے، بِذَنبِهِمْ اپنے گناہوں کا۔ بھی دیکھیں بی نے اس کو بِذَنبِ ہے نا، تو یہ ہو گیا آپ کا مرکب جاری، اور ذنبہ اپنے گناہوں کا، ہم ان کے گناہوں کا۔ جب وہ خود ہی بات کر رہے ہیں تو ان کو بولیں گے اپنے گناہوں کا نا، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا۔ تو یہ ہے آپ کا جاری، اور جیسا کہ میں نے بتایا جاری اور مضافی میں بڑی، داری اور اضافی میں بڑی دوستی ہے، یہ اکثر ساتھ آتے ہیں۔ یہ ذنبہم یہ اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے سے ترجمہ کر لیا کیجئے جب بھی یہ دونوں آئیں تو اپنے گناہوں کا، اور یہ بی کا ترجمہ یہاں اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ تاکید کے لیے، یہ اسٹریس کے لیے کہ وہ اپنے سارے گناہوں کا ضرور ضرور وہاں پہ اعتراف کر لیں گے۔ ابھی دنیا میں نہیں ماننے کو تیار ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ گناہ ہے، لیکن وہاں اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا۔ اگر میں نے بیچ میں شاید میں نے گناہوں بول دیا ہو شاید، کیونکہ ایسے دماغ میں چل رہا ہے نا کہ ایک گناہ تو نہیں ہوگا، بہت سارا ہوگا، لیکن یہاں پہ جو ذنب ہے وہ گناہ کا مطلب ہے، اپنے گناہ کا، سنگولر ہی ورڈ۔ تو بی کا ترجمہ یہاں آپ ساتھ نہیں کریں گی کیونکہ اسٹریس کے لیے۔ فسحقن، سین حقا کا مطلب ہوتا ہے دوری۔ سین حقا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا میں روٹ لیٹر بھی یہاں لکھتی چلوں، عین ر فا زال نون با، اور یہ کیا ہے؟ سین ہا قاف۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دوری ہے۔ اب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جیسے ناراض ہوتے ہیں کہ دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے، تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ان سے ناراض ہیں، ٹھیک ہے، ایسے میں دوری والی بات۔ تو یہ دوری کا یہاں لعنت سے، کہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ رحمت سے دوری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں پہلے لکھ دوں، فا کا مطلب ہے تو، اور سوقن کا مطلب دوری۔ دوری مطلب اللہ تعالی کی رحمت سے دوری، مطلب لعنت ہے۔ رحمت سے دوری کا مطلب ہوتا ہے لعنت، یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔
जहां रहमत नहीं वहां लानत वर्ड हम उर्दू में शायद थोड़ा बद्दुआ के सेंस में यूज करते हैं, तो वो गलत मीनिंग है। जो अरबिक में मीनिंग एक्चुअल है वो रहमत का ऑपोजिट है, ठीक है, रहमत का ऑपोजिट लानत है। तो अल्लाह की रहमत से दूरी अल्लाह की लानत में शामिल हो गया वो। तो फसूकन लिटरल मीनिंग है तो दूरी है, लेकिन इस दूरी का मतलब क्या है, लानत है। तो अगर आप लानत भी याद कर सकती हैं तो लानत है। ली असहाब सईर, फिर यहां पे देखें आपका, ये है आपका जारी, ली हरफे जर है ना, उसने देखें आगे जेर दे दिया, तो ली असहाबी साथियों के लिए, किसके साथियों के लिए, सगीर के, भड़कती आग के। पिछली बार भी आपने पिछली आयत में भी किया है। तो ये सॉरी, यहां से यहां तक ये इजाफी है। ये इजाफी है, ठीक है। तो भड़कती आग के साथियों के लिए, अच्छा मुझे लिखना भी तो है, भड़कती आग। अब ये थर्ड है, आपको पता है थर्ड और सेकंड के बीच में का के लगाते हैं क्योंकि इजाफी में ताल्लुक है। भड़कती आग के साथियों, ये हो गया आपका सेकंड। और के लिए, फॉर के लिए के लिए यूज करते हैं ना, तो ये हो गया आपका थर्ड, ली का, आई मीन फर्स्ट सॉरी। भड़कती आग के साथियों के लिए, यहां पे जाके वो बात पूरी हुई जो चल रही थी, ठीक है, आयत नंबर 11 तक। अल्लाह सुब्हानहू ताला देखें, हमको जब इस तरह के वाक़े बताते हैं तो हमारे पिछली आयत यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं नीचे आपको दिखाई थी कि किस तरह से जहन्नम के दरोगा के साथ उनका मुकालमा है। याद रखें, ये काफिर की बात अल्लाह ताला ने यहाँ की है, मुशरिक की नहीं की। असल में क्या, हम दो ही चीज जानते हैं, एक वो जानते हैं जिसने कलमा पढ़ लिया, एक वो है जिसने कलमा नहीं पढ़ा, वो कोई और पूजा पाठ कर रहा है ना, किसी और मजहब को। बस यही दो चीज हम जानते हैं, तीसरी चीज हमें नहीं पता। काफिर का वो, उनको मुशरिक कहा जाएगा, वो शिरक कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ा गुनाह है। जो शिरक कर रहा है वो बहुत गुनाह अजीम है, ठीक है, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन यहां बात अल्लाह ताला ने की कुफ्र। कुफ्र का मतलब इनकार करना, अल्लाह ताला का इनकार करना, नबियों का इनकार कर देना, यहां तक कि अल्लाह के किसी, कोई अल्लाह के किसी एक अहकाम का इनकार कर रहा है तो उस हुक्म के लिए वो काफिर हो जाएगा, चाहे वो मुसलमान ही है, इनकार करने वाला, ठीक है। किसी अल्लाह के किसी अहकाम का इनकार कर देना, कभी जबान से ना इनकार करना, हम अमल नहीं कर रहे हैं तो अमल से भी तो इनकार कर रहे हैं ना। अगर हम उस किसी अल्लाह के हुक्म का हमें पक्का पक्का पता है, दिल भी पूरा राजी है, मान रहा है, किसी तरह का कोई दिल में भी शक और खलल नहीं है, लेकिन हम उस पर नहीं अगर अमल कर रहे हैं तो वो कुफ्र के भी बहुत सारे दर्जे हैं, ठीक है। वो कुफ्र बिल अमल हो गया कि अमल के जरिए हम इनकार कर रहे हैं, हालांकि जबान से अल्हम्दुलिल्लाह जबान से इकरार कर रहे हैं लेकिन अमल पे नहीं आ रहे हैं, अमल से इनकार कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जब यहां बताया तो देखिए, अल्लाह ताला सजा बताते हैं कि अगर करोगे ऐसा तो ये सजा है। तो अब हमें, जब हम इस से अगर हम खौफ ज़दा हुए हैं, वाकई अगर खौफ ज़दा हुए, इतने ही खौफ ज़दा हुए कि थोड़े से आंसू टपक गए, उसको हमने टिश्यू से पोंछा और फिर हम पहले जैसे खड़े हो गए, तो बात और है। लेकिन अगर हमने ये आयतें दिल पे असर की और हमने अपने अमल में अगर बदलने की कोशिश की, तो फिर हमने अपने ऊपर बहुत सब्र किया ना, अपने नफ्स के ऊपर बहुत जबर किया, या बहुत सारी कुर्बानी के बाद तब ये आ पाए, वरना अगर नहीं कुर्बानी करते तो फिर क्या था मसला। तो ऐसे में जब हम वो अपने ऊपर इतनी मुश्किल उठाते हैं अल्लाह के हुक्म पर आने के लिए, जब हम अपने नफ्स को के ऊपर जबर करते हैं, तो अल्लाह ताला आगे खुशखबरी भी दे रहे हैं कि उनके लिए फिर क्या है। इस चीज को आज देखना है, इन्ना बेशक, अल्लदीना,
وہ جو، تو یہ انا بے شک، اور الذین وہ جو، وہ جنہوں نے، یہاں پہ جو آگے میں دیکھ رہی ہوں تو جو فٹ آ رہا ہے، تو یہ الذین یہ کنیکٹنگ اسم کہلاتے ہیں، عربک میں دوسرا نام ہے وہ میں نہیں بول رہی، کنیکٹنگ اسم کہلاتے ہیں. تو دیکھیں اس بات کو، یہ وہ جو میں کہہ رہی ہوں تو آپ سوچیں گی نا کہ کیا، تو اس کے آگے بات آ رہی ہوتی ہے. وہ جو یخشونا ڈرتے ہیں، خا شین یا، ڈرتے ہیں، اس کا روٹ لیٹر ہے خاشینیا. یہ بیمار حرف ہے تو یہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، اس کے لیے آپ پریشان مت ہوا کیجیے، یا اور واؤ کے لیے آپ پریشان نہ ہو. وہ جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے. دیکھیں رب کے ساتھ کتنا پیارا ورڈ آ رہا ہے، اپنے رب سے. بالغیبی غائبانہ، اس کی تو کافی بڑی تفسیر ہے. دیکھیں ایک تو اس کی دو طرح سے تفسیر کی گئی، دو طرح کے معنی لیے گئے، کہ اپنے رب کو بنا دیکھے. دیکھیں اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا نا، کسی نے بھی نہیں دیکھا اللہ کو، تو ہے نا، اگر دکھ جائے اللہ تو پھر تو امتحان ہی نہ رہ جائے، وہ لیبلوکم کی بات ہی ختم ہو جائے، پھر تو ہر کوئی مان لے گا، ہے نا. تو وہ آزمائش کی، یہ اللہ کا نہ دکھنا بھی یہ لیبلوکم کا ہی ایک پارٹ ہے، کہ ہمیں غائبانہ اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کو پہچاننا ہے، اور ان آیات کے ذریعے، کائنات کے ذریعے اللہ کی پہچان کرنی ہے. جب دیکھیں کہ چاند دیکھیں کہ تو سوچیں کہ کیا کوئی بھی بنا سکتا ہے. مچھر دیکھیں، سوچیں کیا پوری دنیا کے انسان مل کے کیا مچھر بنا سکتے ہیں. کتابوں میں ایسے لکھا ہوا پڑھیں نہیں، صرف سوچیں کہ کیا ایک مچھر بنا سکتے ہیں سب لوگ، ہم سب مل جائیں. نہیں تو پھر اس کا بنانے والا کوئی ہے، پھر آپ اللہ تک پہنچ جائیں گی. غائبانہ بنا دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اسی بنا دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان سب باتوں پہ پھر یقین کر کے زندگی گزارتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جب وہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری جو تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ جب وہ عمل کرتے ہیں تو جیسے ہم پبلک میں ہیں تو ہم کسی اور طرح کا عمل لے کے آ رہے ہیں، ہم اکیلے میں ہیں تو کوئی دوسرا. اکیلے میں بھی ان کے عمل وہی رہتے ہیں جو کہ لوگوں کے سامنے ہیں. انسان کیا ہے، لوگوں کے سامنے چاہتا ہے کہ، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بے عزتی ہو، عزت سب کو پسند ہے نا. تو لوگوں کے سامنے ایک بہت اچھی امیج رکھتا ہے. تو کیا وہی امیج غیب میں بھی ہے؟ کیا اسی طرح سے وہ جب اکیلے میں ہوتا ہے تب بھی عمل کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ بات، یہ تفسیر بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں. دیکھیں پہلے کیا تھا کہ جو لوگ نیک رہتے تھے وہ چاہ کے بھی گناہ نہیں کر پاتے تھے، ہے نا، کہ اب داڑھی رکھی ہے اتنی بڑی تو تھیٹر کے سامنے کیسے جائیں، ہے نا. دل چاہ بھی رہا ہے اگر تو گناہ کر نہیں پاتے تھے، ہے نا. کوئی بیکار سی فلم ہے، ہم نے اپنا حلیہ ایسا بنایا ہوا ہے، ہم نے پہنا ہوا ہے عبایا اور کیا کیا، تو اب ہم وہاں کیسے چلے جائیں نا. رکتے ہوں گے شاید. لیکن اب جب کہ ہمارے ہاتھ میں ہی سب چیز ہے نا، ہم انٹرنیٹ اور موبائل کے دور میں، آپ سمجھ رہی ہوں گی، مجھے زیادہ بولنے کا وقت نہیں یہاں پر، کہ کیا ہم پھر ہم اکیلے میں کیسے، اکیلے میں ہم کیوں، لوگوں کے لیے تو ہم لوگوں کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتے ہیں، اکیلے میں ہمیں گناہ سے کون روکے گا؟ ربہم بالغیب روکے گا. ٹھیک ہے. یہی ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جب ہم اکیلے میں ہوں اور گناہ کی طرف بڑھیں تو ہم رک جائیں. بالکل یوسف علیہ السلام کا یاد کریں، آپ کس طرح سے وہ رک گئے. تو یہ اپنے رب سے غائب آنا. ٹھیک ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسی لیے میں اوپر جو لے کے آئی بصیر والا ورڈ بھی اس آیت کو دیکھ کے ہی وہاں پہ لے کے آئی. ٹھیک ہے. ٹائم نہیں ہے کہ میں واپس جا کے آپ کو دکھاؤں کہ جب بھی ان الذین بے شک وہ جو یخشونا ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیب غائبانہ. اگر یہ کیفیت ہمارے اندر آ جائے تو پھر ہم ان لوگوں میں انشاءاللہ تعالی شمار نہ کرائیں اپنا. اب ان کے لیے خوشخبری کیا ہے، جب وہ ہر وقت اپنے اوپر ایک پولیس
قائم کر کے زندگی گزاریں گے، لوگوں کے بیچ میں ہے تو بھی، اکیلے میں ہے تو بھی، مطلب کہنے کا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا تب سے ملک الموت سے ملاقات کے وقت تک انہوں نے اپنے اوپر ایک پولیس لگائی ہوئی ہے، اپنے اوپر ایک، اپنے نفس کو ایک کنٹرول کیا ہوا ہے۔ جب وہ ایسی زندگی گزاریں گے تو ان کے لیے کیا ہے، اگلی سلائیڈ میں دیکھیے، لہم، ان کے لیے، مغفرتن، مغفرت ہے، بخشش ہے۔ اب یہ دیکھیے، لہم، ان کے لیے، مغفرتن، اب یہ یہاں پہ آ گیا نا، آپ کو یہ تنوین کا میں نے بتایا تھا، یہ دیکھیے میں نے ڈیش اسی لیے لگا دیا، یہاں جملہ پورا ہوا، ان کے لیے بخشش ہے۔ اور یہ دوسرا جملہ ہے، وہ، اور اجر کبیر، یہ آپ کا ہو گیا صفت موصوف، صفت والا، ہم نے بتایا صفت جب سیم سیم چل رہا ہے پورا، اجر کبیر، ٹھیک ہے، بڑا اجر۔ اور اردو میں کس سے لکھتے ہیں، چلیے اسی طرح کرتے ہیں، اور اجر ہے بہت، اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو میں اسی طرح ترجمہ کروں، سوری، یہ ہے توصیفی، جس میں چاروں طرح سے میں نے بتایا تھا سیم ہوتا، سنگولر ہے تو یہ سنگولر ہے، یہ صفت ہے۔ وہ اجر کیسا ہوگا، اجر کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ بہت بڑا اجر ہوگا، ٹھیک ہے، اور بہت بڑا اجر ہے کا کنٹرول تو انہوں نے تھوڑا سا ہی کیا اپنے آپ کو، اللہ سے ڈر ڈر کے، اپنی خواہشات کا، اپنی کیا کہیں، گناہوں کا جو ایک شوق، گناہوں کا جو ایک وہ رہتا ہے، بہت بڑا اجر۔ تو اجر اس کے مقابلے کبیر، کبیر بھی آپ سمجھ لیں کس کے وزن پر ہے، یہ فعیل کے وزن پر ہے، تو آپ خوش ہو جائیں کہ اجر کتنا بڑا مل رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم پہ آنے پہ اپنے نفس کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، نفس کے اوپر سختی کر رہے ہیں، تو یہ سختی بہت چھوٹی ہے، اجر بہت بڑا ہے، کبیر ہے، فعیل کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ بات۔ اگلی آیت، و، اور اسرو، یہ حکم کا ہے، ٹھیک ہے، یہ حکم کا ورڈ ہے، اس کو آپ اسی طرح یاد کریں، میں نے ابھی آپ کو اس کو بتایا نہیں، کسی کبھی میں حکم کے سارے الفاظ ایک جگہ لے کے آؤں گی تو آپ انشاءاللہ تعالی چند یاد کر لیں گے، تو دو تین طرح کے یہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ سب آپ کو یاد آ جائیں گے، میں تقریباً لے کے آؤں گی، ہو سکتا ہے 7 8 طرح کے، دو تین نہیں، 7 8 طرح کے، تو وہ سب یاد ہو جائیں گے۔ ابھی فی الحال آپ کیا کر، ابھی یاد کر لیں، بس حفظ کر لیں، وہ اسرو، اور چھپاؤ، اور یاد کرنے کا میں نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے کلوز ہوتے ہیں، ان کو بھی کر لیں شامل، تو اس سے آسانی سے یاد ہو جاتا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ بھی ہو جاتا ہے۔ چھپاؤ، اصل میں اردو عربی اتنا ملتا ہے، میں حرکات لگانے لگتی ہوں، پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ تو مجھے لگانا نہیں ہے، پھر حرکات بھی کچھ کچھ دوسری لگنے لگتی ہیں۔ اور چھپاؤ ایسے ہوگا، قولکم، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرو، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرو، اور چھپاؤ، اور یہ اسرو بتا رہا ہے سب سے کہا جا رہا ہے، دنیا کے سارے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، وہ جمع کا صیغہ ہے، وہ اسرو، اور چھپاؤ، قولکم، بات اپنی، تم سب کی، تو اب جب ڈائریکٹ ان سے ہی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، تو کیا کہے گا، بات اپنی، جو بھی بات ہے، ہماری، ہماری، آپ کی اپنی، اس طرح سے، اور چھپاؤ بات اپنی، یہاں پہ میننگ کیا ہے، تمہاری، تم سب کی، تم اپنی، یہ کم کا مطلب تو آپ کو پتا ہے نا، تم سب کا میننگ آپ نے یاد کیا تھا، چونکہ تم سب سے بات ہو رہی ہے، یہاں پہ آگے آیا نا میننگ، اور چھپاؤ، تم سب،
تو پھر اس سے کیسے بولتے ہیں؟ چھپاؤ تم سب بات تمہاری، ایسے تو نہیں بولتے. اور چھپاؤ بات اپنی، یہ او ہے. یہ کیا ہے؟ دو ورڈ ہیں یہاں پہ، بہت سارے ورڈ ہیں، دو نہیں، او ہے یہ. ٹھیک ہے، او کا مطلب ہوتا ہے یا. اب یہ دیکھیں، او بھی ساکن سے تھا اور آگے بھی ساکن تھا نا، اوجہرو، تو دو ساکن یہ ٹیمپریری آیا ہے پڑھنے کے لیے. یہ لفظ ہوتا ہے او. او کا مطلب ہوتا ہے انگلش کا اور، اردو کا یا، ہندی کا بھی یا. تو او یا مطلب یا تو تم چھپاؤ اپنی بات، جو بات تم چھپا لیتے ہو، بولتے ہی نہیں ہو، خیال آیا دل میں بولنے جا رہے تھے لیکن تم نے چھپا لیا کہ یہ بات تو اچھی نہیں ہے، یہ لوگ سنیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. تو او یا اجہرو. اب اس کو آپ ایک ہی ساتھ پڑھیے گا، اوجہرو پڑھیے گا، اس لیے میں نے ایک ساتھ لکھا اوجہرو، یا یہ ایکسپلین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یا ظاہر کرو. ابھی اس کو ہم بتا دیں گے تو یہ آیت بہت آسانی سے یاد ہو جائے گی. بیہی، یہ بیہی کس کو جا رہا ہے؟ قولکم کو جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسے مطلب، اور چھپاؤ تم بات اپنی یا اسے ظاہر کر دو. ٹھیک ہے، بات کو، یہ اس سے جو ہے یہ قولکم کو ہی جا رہا ہے، اسے ظاہر کر دو. انہو، اچھا میں نے بتا رہی تھی کس طرح. دیکھیں، جو نماز ظہر اور عصر کی نماز کو نا سری نماز کہتے ہیں. کیا نماز کہتے ہیں؟ سری. کیوں کہتے ہیں سری؟ کیونکہ اس میں امام جو ہے وہ قرات کو چھپا کے پڑھتے ہیں، مطلب آواز سے نہیں پڑھتے، وہ اپنے منہ میں ہی پڑھتے ہیں، آواز باہر نہیں آتی، سری نماز کہتے ہیں. جبکہ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز کو جہری نماز کہتے ہیں. تب امام قرات لاؤڈ کرتے ہیں، بآواز کرتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں نا اپنی آواز، وہاں چھپا لیتے ہیں. اس لیے ظہر عصر کی نماز سری نماز، اور فجر، مغرب اور عشاء کی نماز کو جہری نماز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی دونوں الفاظ سے. تو یاد کر لیں، چھپاؤ اور جہری ظاہر کرو. انہو، بے شک وہ. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور ہو بھی آپ نے یاد کر رکھا ہے، یہ وہ کون ہے؟ اللہ. علیم، پھر فعیل کے وزن پر ہے. خوب جاننے والا ہے. بہت علیم کا مبالغہ بھی ہے، کنٹینیوٹی بھی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا ہم پیدا ہوئے اور ہم مریں گے اس میں کہیں ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی وہ اس کے مطلب مجھے جاننے میں اس سے کوئی گیپ نہیں آیا ہے نا. کبھی میں غافل ورڈ یوز کرتے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. انہو علیم، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے. علیم، اور اس خوب جاننے میں یہ نہ سمجھے کہ صرف خوب، اس میں ہمیشہ بھی ہے. خوب جاننے والا ہے. فعیل میں لکھ دوں تو آپ کو یاد رہے گا، وہ اوپر سے دیکھ لیجئے گا کہ میں نے اس کی 3 پراپرٹیز بتائی تھی. بذات الصدور، پھر یہ ورڈ آ گیا، یہ آ گیا جاری. اسی لیے آپ دیکھیں ذاتی کے نیچے زیر آئی، اور یہ ذات الصدوری، کیونکہ ذاتی میں آپ نے دیکھا کہ نہ ال ہے اور نہ تنوین ہے. ٹھیک ہے، نہ ال ہے نہ تنوین ہے، اور اس کے بعد آپ کو زیر والا اسم بھی مل گیا، تو یہ ہو گیا اضافی. اس کا ترجمہ سینے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ بی پھر یہاں تاکید کے لیے ہے. ترجمہ ہے، پیچھے سے کریں گے سینو، یہ سینو ہے، اور یہ والا، ذات کہتے ہیں، ذات کہتے ہیں عربی میں والا کو. ٹھیک ہے، تو سینو والے. سینوں میں کیا ہوتے ہیں؟ سینوں میں راز ہوتے ہیں، جو راز ہے دل کے، جو دل کے خیال ہیں، وہ بھی. یہ تو بات ہو رہی ہے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بات، چاہے تم کوئی بات چھپا جاؤ یا اسے ظاہر کر دو، وہ تو جانتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سینوں کے بھید بھی، جو سینوں کے راز ہیں وہ بھی جانتے ہیں. سینوں زبان تک آنے کی ان کو ضرورت بھی نہیں ہوئی، ابھی وہ دل میں خیال جو اٹھے تھے. سینوں کے بھید کا مطلب کیا ہے؟ جو دل کے خیال ہیں، جو کہ قول تک، زبان تک پہنچے بھی نہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی جڑ سے ہی اس کو جان رہا ہے. تو پھر قول جو ہم نے چھپایا، جو ظاہر کیا، اس کو بھلا وہ نہ جانے گا؟ آگے بات ہو رہی ہے شاید، ہاں یہی بات ہے آگے. ٹھیک ہے،
کہ وہ، اور اللہ تعالیٰ کرے جو بھی بات تم چھپاؤ، کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو، بے شک وہ تو جانتا ہے سینوں کے بھی راز۔ اب یہاں پہ صرف بذات صدور سینوں والے ہی کر کے چھوڑ دیا گیا، مطلب یہی ہے کہ سینوں میں اٹھنے والے، دل میں اٹھنے والے خیال اور راز بھی۔ اللہ، اب دیکھیں ایک لفظ ہے، جب یہ شروع میں آتا ہے یہ حمزہ، تو اس کا مطلب کیا، لا نہیں، اور بات کو سمجھنے کے لیے کیا بھلا نہیں۔ ترجمہ کیا نہیں بھی یاد کر لیجئے، لیکن سمجھنے کے لیے ابھی دیکھیں گے جب اس طرح کریں گے تب سمجھ میں، کیا بھلا نہیں، یا لمو وہ جانے گا، من جس نے، خلقہ پیدا کیا، کیا کیا نہیں یا کیا بھلا نہیں، یا لمو وہ جانے گا، من جس نے خلقہ پیدا کیا، مطلب یہ جو پچھلی آیت میں بات ہوئی ہے، اسی بات کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سینوں کے بھی بھید جانتا ہے۔ اب دل میں خیال آئے کہ سینوں کے بھید تو کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جان سکتا، اس دنیا کی کوئی مخلوق نہیں جان سکتی کسی کے دل میں کیا خیال چل رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اسی نے پیدا کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ساری مشین، یہ سینہ، یہ دل، یہ جو کچھ بھی خیال ہے، ٹینجبل نان ٹینجبل، یہ ساری چیزیں بنائی کس نے ہے، تخلیق کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو کیا بھلا نہیں وہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی بات میں اور یقین آنے کے لیے پچھلی دو آیات میں، اس میں اور پچھلی آیت میں، آگے یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام بھی آ رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ آیت کے آخر میں جو یہ آتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں آتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ آیتوں کی ساؤنڈ کو فکس کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بلکہ ہر آیت کے بعد جن بھی آیات میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفاتی نام یا صفت آ رہی ہوتی ہے، وہ اس آیت میں کہی گئی بات یا اس رکوع میں کہی گئی پوری بات پہ بہت زبردست اثر ڈالتی ہے، بہت اثر رکھتی ہے، اور آپ ابھی ترجمہ میں کروں گی آپ خود ہی سمجھ جائیں گی۔ اور ہوا وہ، اللطیف بہت باریک بین ہے۔ سمجھیے کہ جیسے اگر میں بات کروں کہ ایک مائکروسکوپ کی بات کروں، اس کے بعد میں الیکٹران مائکروسکوپ کی بات کر دوں، ایسے آپ سمجھ سکتی ہیں۔ اور وہ بہت باریک بین ہے، بہت باریکی سے دیکھتا ہے۔ باریک بین مت کہتے ہیں باریکی سے دیکھنے والے کو، تو یہ اللطیف اسم ہے نا، تو میں اسم کے اس میں ترجمہ کر رہی ہوں، اور وہ بہت باریک بین ہے۔ الخبیر خوب زیادہ خبر رکھنے والا ہے، بہت باخبر ہے۔ ترجمہ دیکھیں بس اتنا کر دیا جا رہا ہے، لیکن یہ دونوں فعیل کے وزن پر ہیں، تو آپ سمجھ جائیں مبالغہ بھی ہے، مسلسل پنا بھی ہے، کوئی بریک نہیں ہے اس کے اس باریکی سے دیکھنے میں، کبھی کوئی کسی بھی طرح کی کوئی گیپ نہیں، کوئی بریک نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اس میں ہمارے لیے ہمیں حق پہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر رہنے کے لیے کیا چیز ہم کیا انسینٹیو ہے ہمارے لیے ان آیتوں میں؟ انسینٹیو کیا چیز ہم کو لے کے آ سکتی ہے؟ وہ یہ دو الفاظ، لہم مغفرتن، اگر ہم اللہ کے حکم پر رہیں گے تو ہمارے گناہوں سے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر دیکھے رہنے کی جس کے ہر انسان کے، جیسا کہ میں نے بتایا اپنی صلاحیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ جج کرے گا، جتنا جس کی پاس صلاحیت ہے اس کے حساب سے۔ تو جب جب انسان نے پوری کی پوری کوشش اپنی کی ہوگی،
پھر بھی کہ اس سے کچھ غلطی ہو جائے گی، ایسے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہ صرف چھپا دیں گے بلکہ اس سے درگزر بھی کریں گے. یہ ہے مغفرت کا مطلب. ستر الذنب وتجاوز عنہ، تو چھپا بھی دیں گے اس سے، تجاوز اور درگزر بھی کریں گے. تو اس کے لیے مغفرت ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد اور بھی انعام آ رہا ہے، وہ اجر کبیر، کہ بہت زیادہ اجر ہے. کبیر بھی میں یہاں لکھوں فعیل کے وزن پہ، یہ میں بار بار لکھ رہی ہوں کہ آج بتا دیا جس سے آپ کو کیفیت، یہ اوزان جو ہے نا، یہ وزن جو ہے، یہ الفاظ کی کیفیت کو بتاتے ہیں، میننگ کو نہیں بتا سکتے. میننگ تو ہم کتنا سارا یہاں پہ اگر ہم 100 ٹائمز بھی بہت 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 لکھ دیں نا تو وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اس میں مبالغہ ہے، بہت ذاتی کا میننگ ہے اس صفت کے اندر، پھر بہت ذاتی کی. اب یہ کبیر سمجھ لیں کہ بہت زیادہ اجر ہے، جتنا اخلاص، جتنا اللہ کا خوف ہے نا، جیسے ہم یہ یخشون ربہم بالغیب، تو اس چیز پہ ہم رہیں گے. اس کا ہمیشہ دیکھیں کہ ہم جو ہے کوئی بھی چیز، ہم واقعی بندے ہمیں نظر آتے ہیں تو بندوں کے سامنے ہم بہت سارے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے غلط کام، لیکن اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہم غائبانہ اس کو بالغیب، ربہم بالغیب کی کیفیت ہم سمجھتے ہی نہیں، اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزارتے نہیں، تو اکیلے میں ہم کیسے کیسے بھی ہو جاتے ہیں. اور کبھی تو اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں بھی ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. یہ تو ہم ان لوگ کی بات کر رہے ہیں جن کو جو تھوڑا حساس ہیں. تو ربہم بالغیب ہمارا کیا کرنا ہے آج سے، کہ یہ آیت ہمارا عمل کا پوائنٹ ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ نہ صرف اللہ تعالی کو بغیر دیکھے اس پر یقین کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. یخشونا ہے نا، سب سے زیادہ. کہتے ہیں نا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ جیسے اگر ہم نے کوئی گناہ کیا تو گناہوں سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے نا. کوئی چوری کے بعد جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ کیوں بولا اس نے؟ لوگوں سے بچنے کے لیے اس نے جھوٹ بولا. تو اللہ کا اسے خوف ہی نہیں رہا، نہ چوری کرتے وقت نہ جھوٹ بولتے وقت اس نے خیال. تو اس چیز سے ہمیں انشاءاللہ تعالی ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ اللہ سے ڈرنا ہے غائبانہ. ایسے دکھ نہیں رہا ہے لیکن زندگی ایسے گزارنی ہے کہ وہ جیسے ہمیں دکھ ہی رہا ہو، بلکہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ان ساری کیفیت کے ساتھ. پھر ہمیں انعام کیا ملے گا؟ مغفرت مل جائے گی، اگر گناہوں سے بخشش مل گئی. آپ دیکھیں اگر گناہ ہمارے سے اللہ نے درگزر کر دیا تو پھر کبھی جہنم کی ان وادیوں کا انشاءاللہ واسطہ ہی نہیں پڑے گا. اور نہ ہی صرف یہ، پھر اجر کبیر، جنت میں اجر بھی بے انتہا اللہ تعالیٰ دیں گے اپنی اس کوشش کا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہو گئی ہماری 13th and 14th آیات.